इमरान ने झपट कर काउंटर पर पैसा अदा किए और सड़क की तरफ लपका। काउंटर क्लर्क उसे हैरत से देख रहा था क्योंकि उसने चाय भी वैसे ही छोड़ दी थी और पेस्ट्रीज की प्लेट भी। ताक़ुब का सिलसिला फिर शुरू हो गया। उसने उस आदमी को नज़र से ओझल नहीं होने दिया। इस बार फ़ासला ज़रा ज़्यादा रखा। इमरान उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे अब यकीन आ गया था कि वो पीएस दुर्रानी के अलावा और कोई नहीं। सोचने लगा कि अब क्या चक्कर है, क्या उसने उस इमारत में कोई इत्तला पहुंचाई थी। अगली मोटरसाइकिल की रफ्तार बतदरीज कम हो रही थी और फिर वो ठीक इमरान के फ्लैट वाली इमारत के सामने रुक गई। मोटरसाइकिल फुटपाथ से लगाकर वो उतरा और बाएं जानिब वाली इमारत के बालाई ज़ीनों पर चढ़ने लगा और फिर ऊपर जिस बालकोनी में नज़र आया वो ठीक इमरान के फ्लैट के सामने थी। इमरान के होंठों ने सीटी बजाने के अंदाज में दायरा बनाया। दुर्रानी को इस स्नीकर इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में दाखिल हुआ था। उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि इमरान अपने फ़्लैट की खिड़की से वहाँ के हालात पर बखूबी नज़र रख सकता था, लेकिन उसने अपने फ़्लैट का रुख नहीं किया बल्कि उसी इमारत के एक छोटे से कैफ़े में जा बैठा जहाँ से कम अज़ कम वो दुर्रानी की मोटरसाइकिल पर तो नज़र रख सकता था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था लेकिन मोटरसाइकिल अब भी वहीं थी। इमरान के ख़यालात की रूह इधर उधर भटकती रही। दफ़ातन उसे ख़याल आया, कहीं वो बेवकूफ़ तो नहीं बन रहा, कहीं दुर्रानी इस ताक़ुब से वाकिफ़ ही ना हो। कुछ देर बाद कैफ़े में कॉस्टनीकर इंडस्ट्रीज़ का एक चपरासी नज़र आया। दोनों की नज़रें मिली और इमरान ने हाथ उठाकर उसे सलाम किया। जवाब में उसका हाथ भी पेशानी तक उठ गया। फिर इमरान ने हाथी के इशारे से खैरियत भी पूछी और चपरासी ने मुखलिसाना अंदाज में दांत निकालकर इस इशारे का भी जवाब दिया और सीधा उसी मेज़ की तरफ चला आया। खान साहब हैं? इमरान ने पूछा। जी, कौन खान साहब? अरे वो बड़ी मूँछों वाले, क्या नाम है उनका? अच्छा अच्छा, तजम्मुल साहब। वही वही। तुम्हारे यहाँ कब से रद्दी सप्लाई कर रहे हैं? रद्दी? चपरासी ने हैरत से कहा। वो तो परचेज़ ऑफिसर हैं साहब। अरे ये कब से? इमरान ने भी हैरत ज़ाहिर की। फिर चपरासी ने उसकी मुलाजिमत की मुद्दत बताई। वो संघी से टकराव से पहले की नहीं थी। पहले तो पैकिंग के लिए रद्दी सप्लाई करते थे। इमरान ने सर हिलाकर कहा। बैठो बैठो, चाय पियोगे या ठंडा? शुक्रिया साहब, मैं ऑफ़िस के लिए चाय लेने आया था, चपरासी ने कहा और काउंटर की तरफ मुड़ गया। निगरानी का सिलसिला अरसे दराज से जारी है। इमरान ने सोचा, आखिर संघी किस चक्कर में है और ख़ुसूसियत से उसी की निगरानी क्यों करा रहा है जबकि मादाम निशिका वाला केस भी ख़त्म हो चुका है। उसका जहन फिर माहिर अर्जियात प्रोफेसर राशिद की हैरत अंगेज़ मौत की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो भी किसी तंजीम का सरबराह था। अंजुमन बेबाका उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। क्या संघी का कोई तनाज़ा इस तंजीम से भी है? प्रोफेसर राशिद से ज़ाती परखाश ही उसकी मौत का बास बनी थी। वो सोचता रहा और चाय के घूंट लेता रहा। अगर पीएस दुर्रानी की कॉस्टनीकर इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में मुलाजिमत है तो अब उसे कुछ देर बाद दफ्तर छोड़ना ही पड़ेगा। 4 बजने वाले थे। इमरान ने चाय की कीमत अदा की और वहीं नोटबुक में ऊट पटांग इंदराजात करता रहा। अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिन भर के अखराजात नोट कर रहा हो। ठीक 4:05 पर दुर्रानी फिर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता नज़र आया। कुछ देर बाद इमरान फिर उसका ताक़ुब कर रहा था, लेकिन साथ ही सोच भी रहा था कि अगर अब भी दुर्रानी की नज़र उस पर पड़ गई तो इस ताक़ुब का राज फाश हो जाएगा, क्योंकि वो उसे इस हलिया में अच्छी तरह देख चुका था, गुफ्तगू कर चुका था और ऐसे मौके पर जिससे वो शायद ही कभी भुला सके, क्योंकि महज उसी की वजह से वो जोसेफ का ताक़ुब जारी ना रख सका था। लिहाजा उसका मौजूदा हुलिया तो वाज़ह तौर पर उसके जहन नशीन हो चुका था। फिर अब क्या किया जाए, सोचता रहा। मजबूरन इमरान को मेकअप का सहारा लेना पड़ा, यानी वो मसनूई नाक, मूँछों समेत फिर चेहरे पर जमानी पड़ी। दुर्रानी की मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज़ नहीं थी। कुछ देर बाद वो एक जगह रुका। दुर्रानी उतरा और उसे फुटपाथ से लगाकर खड़ी कर दी। अब इमरान ने उसे रियाल्टो में दाखिल होते देखा। फिर वो बाहर ठहर कर क्या करता। अभी यहाँ की बहुतेरी मेज़ें खाली थी। भीड़ तो रात के खाने के वक्त होती थी, जब फ्लोर शो होता था। इमरान ने अपने लिए दुर्रानी के करीबी एक मेज़ मुंतखब की, लेकिन इस तरह बैठा कि दुर्रानी की पुश्त उस जानिब रही। मुड़े बगैर वो उसे नहीं देख सकता था। फिर ऐसी जगहों पर पीछे मुड़कर कौन देखता है। लेकिन वो सोच रहा था, फिर चाय पीनी पड़ेगी। वेटर उसके करीब आया। पोटैटो चिप्स, इमरान ने आहिस्ता से कहा। चाय या कॉफ़ी? वेटर ने पूछा। पहले सिर्फ चिप्स लाओ, चाय थोड़ी देर बाद तलब करूँगा। वेटर चला गया। दूसरा वेटर दुर्रानी का ऑर्डर ले गया था। कुछ देर बाद इमरान पोटैटो चिप्स से शगल करता हुआ नज़र आया और फिर एक आध कुचले चिप्स दांतों ही में दबे रह गए, क्योंकि सदर दरवाजे में जफरू पटेल दिखाई दिया था। दोनों की नज़रें मिली। जफरू ठिठका, फिर आगे बढ़ता चला आया और दुर्रानी के मेज़ के करीब आकर रुका। इमरान को अपनी मसनूई मूछें याद आई और उसने सोचा कि वो उसे पहचान चुका है, वरना नज़र मिलते ही ठिठक जाने का क्या मतलब था। अब वो एक नहीं थे, 2 थे। मूँछों में जफरू ने उसे पहचान लिया था और मूँछों के बगैर दुर्रानी इस पर झपट पड़ता। उसे इस सिचुएशन पर हंसी आने लगी।
ظفرو بیٹھ گیا تھا، گویا وہ درانی کو بھی میک اپ میں پہچانتا تھا اور شاید پہلے سے یہاں ملنا طے پا چکا تھا۔ عمران نے اپنے انداز میں بے تعلقی پیدا کی اور ویٹر کو اشارے سے بلا کر چائے لانے کو بھی کہا۔ ظفرو درانی سے گفتگو کرتے وقت عمران کو مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ پھر دفعتاً درانی بھی مڑا، غالباً ظفرو کے گھورنے کے انداز ہی نے اسے مڑنے پر مجبور کیا تھا۔ عمران پر اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر وہ پھر ظفرو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس بار ظفرو نے آہستہ سے کچھ کہا اور درانی کرسی سمیت عمران کی طرف مڑ گیا۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے ماتحت ظفرو کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اس نے انگڑائی لینے کے بہانے ہاتھ اٹھا کر کچھ مخصوص قسم کے اشارے کیے تاکہ اس کے ماتحت سچویشن سے آگاہ ہو سکے۔ یہاں کم از کم 3 چہرے ایسے ضرور تھے جن پر اس کے ماتحتوں کا اطلاق ہو سکتا تھا۔ ظفرو اور درانی پھر ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے اور سرگوشیوں میں گفتگو جاری تھی۔ دفعتاً ظفرو اپنی کرسی سے اٹھ کر عمران کے میز کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے اور داہنی جیب سے ریوالور کی نال کا ابھار صاف نظر آ رہا تھا۔ اب نہیں بچو گے، وہ پیر سے ایک کرسی کھسکا کر بیٹھتا ہوا آہستہ سے بولا۔ اے ویٹر، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ایک چائے اور لاؤ۔ شکریہ۔ ظفرو کا لہجہ بے حد زہریلا تھا۔ کوئی بات نہیں، عمران مسکرایا۔ تمہارے کسی آدمی نے میرے ایک آدمی کو بے آواز ریوالور سے زخمی کیا تھا، لہٰذا یہ ریوالور بھی بے آواز ہی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا شاید شیام کلیان سنائے گا۔ عمران خوش ہو کر بولا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ بور کرنے کے لیے اپنا ریڈیو اسٹیشن ہی کیا کم ہے۔ خاموش رہو، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے۔ کوئی کسی کو الو نہیں بنا سکتا، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ الو پیدائشی الو ہوتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ تعجب ہے کہ تم کراہت سے اس کا تذکرہ کر رہے ہو۔ ظفرو کا راستہ کاٹ کر زندہ بچنے والے اپاہج کہلاتے ہیں۔ شاید میں نے ایڈگر ویلز کے کسی ناول میں جملہ پڑھا تھا۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، چائے پیو، بل ادا کرو، پھر تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ظفرو غرایا، ساتھ بھی چلنا پڑے گا اور بل بھی خود ہی ادا کرنا پڑے گا۔ نہیں مائی ڈیئر ظفرو، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ بل تم ہی ادا کرو گے، ورنہ میں تمہارے ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دوں گا۔ کیا یہی مر جانا چاہتے ہو؟ ظفرو نے آنکھیں نکالی۔ اتنے میں ویٹر چائے بھی لایا۔ خود ہی بناؤ، ظفرو نے عمران سے کہا۔ ویٹر جا چکا تھا۔ عمران نے پیالیاں سیدھی کی اور ان میں شکر ڈالتے ہوئے پوچھا، کتنے چمچے؟ 1.5۔ ظفرو غرایا، باتوں میں الجھا کر مجھے بیوقوف نہ بنا سکو گے، سمجھے؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی تمہارے آدمی موجود ہوں، لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھے کون روکتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، عمران نے دردناک لہجے میں کہا اور منہ چلانے لگا۔ ظفرو اسے گھورتا رہا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے دونوں پیالیوں میں چائے انڈیلی اور ایک اس کی طرف سرکاتا ہوا بولا، وش یو گڈ لک۔ میں چائے نہیں پیوں گا، ظفرو جھنجھلا کر بولا۔ تب تو ہر حال میں تمہیں بل کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ 1 پلیٹ پوٹیٹو چپس بھی منگوائے تھے۔ سنو، میں تمہیں یہاں سے زبردستی بھی اٹھوا سکتا ہوں۔ ظفرو غرایا، یقین نہ ہو تو کاؤنٹر کی طرف دیکھو، وہاں کام کرنے والے کتنے سراسیمہ نظر آتے ہیں۔ تم ایسے ہی گلفام ہو۔ عمران بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ صرف 3 منٹ۔ ظفرو کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا غرایا، 3 منٹ اور دے سکتا ہوں، اس کے بعد اپنی بے عزتی کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ میری بے عزتی؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ چند لمحے مضحکانہ انداز میں ظفرو کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے اب تک کوئی معزز آدمی سمجھتے رہے ہو؟ تو تم نہیں چلو گے میرے ساتھ؟ ظفرو نے پھر آنکھیں نکالی۔ ابھی تک میں نے اس پر اظہار خیال نہیں کیا۔ تمہیں چلنا پڑے گا، سمجھے؟ ورنہ میرا آدمی تو صرف زخمی ہوا تھا، تم ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں، عمران نے اس طرح سر ہلا کر کہا جیسے اس کے درمیان کوئی معمولی قسم کی گفتگو ہو رہی ہو۔ پھر خیر تو مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ خود دیکھ لو گے۔ اب تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ ویٹر کو بلا کر بل طلب کرو، ظفرو نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کیوں دھمکا رہے ہو مجھے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ جانے سے قبل مجھے باتھ روم تک بھی جانا پڑے؟ عمران نے کہا اور اشارے سے ویٹر کو بلا کر بل طلب کیا۔ اس کے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ تھی اور وہ ظفرو کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ ویٹر بل لایا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے قیمت ادا کی، لیکن ایسے انداز میں جیسے ظفرو پر احسان کیا ہو۔ پھر یک بیک بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا۔ میں سچ مچ باتھ روم تک جانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ تم جانتے ہوگے کہ یہاں نکاسی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نہیں، تم ساتھ چلو۔ اپنے بے آواز ریوالور کا رخ باتھ روم کی طرف کیے رہنا۔ درانی بھی اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب آ گیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اس کی آخری خواہش بھی ضرور پوری کرنی چاہیے، تم فکر نہ کرو، میں دیکھوں گا۔ بالآخر ایک شریف آدمی پسیج گیا۔ عمران نے اٹھتے ہوئے اس طرح کہا جیسے کسی لکھی ہوئی کہانی کا کوئی جملہ پڑھ دیا ہو۔ اب وہ باتھ روم کی طرف جا رہا تھا اور درانی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہال سے گزر کر وہ ایک طویل راہدری میں داخل ہوئے جس کا اختتام دیوار ہی پر ہوا تھا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک 2 رویا غسل خانوں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ عمران ایک دروازے کا ہینڈل گھمانے کے لیے قدرے خم ہوا اور درانی اس سے لگا کھڑا تھا۔ دفعتاً عمران کے دونوں ہاتھ پوری قوت سے اس کی داہنی کن پٹی پر ٹکرائے۔
حملہ غیر متوقع تھا اس لیے درانی سنبھل نہ سکا، سر دیوار سے ٹکرایا، غالباً آنکھوں میں تارے ناچ گئے ہوں گے۔ ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی گونجیلی آواز یہی کہہ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر گر رہا تھا۔ عمران اسے باتھ روم میں گھسیٹ لے گیا۔ درانی بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے فرش پر ڈال دیا اور اپنی کوٹ کی جیبوں سے مختلف چیزیں نکال کر پتلون کی جیبوں میں ٹھونسی، پھر کوٹ اتار کر وہیں فرش پر پھینک دیا۔ مصنوعی ناک اور مونچھیں بھی پتلون کی جیب میں پہنچ چکی تھی۔ گردن سے ٹائی بھی نکال پھینکی۔ اب وہ نہایت اطمینان سے واپس جا رہا تھا۔ ظفرو کے فرشتے بھی اسے اس حلیے میں نہ پہچان سکتے۔ وہ ڈائننگ ہال سے گزرتا ہوا صدر دروازے تک آ پہنچا۔ ظفرو کی آنکھیں راہدری کی طرف ہی لگی ہوئی تھی۔ عمران اب فٹ پاتھ پر نظر آیا۔ 20-22 منٹ تک آس پاس ہی منڈلاتا رہا، پھر وہ منظر بھی آنکھوں کے سامنے آیا جس کے لیے وہ اتنی دیر یہاں ٹھہرا تھا۔ ایک ڈاکٹر اور 2 کانسٹیبل ہوٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ عمران فٹ پاتھ پر ہی کھڑا قریبی نیوز اسٹینڈ کا جائزہ لیتا رہا۔ کبھی کوئی رسالہ اٹھا کر الٹنے پلٹنے لگتا اور کبھی کوئی اخبار اٹھا لیتا۔ کچھ دیر بعد ایک ایمبولینس گاڑی آ کر رکی۔ 2 آدمی اسٹریچر اٹھائے اس پر سے اترے اور ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ عمران اخبار خرید کر اسے رول کر رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اب گھر جائے یا ابھی کچھ دیر اور مٹر گشتی کرے۔ پھر وہ کچھ اور آگے بڑھ کر ان لوگوں میں آ ملا جو وہاں کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کا عملہ بے ہوش درانی کو اسٹریچر پر ڈالے ہوئے ہوٹل سے باہر لایا، لیکن ظفرو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پتہ نہیں ظفرو نے اسے غسل خانے میں بے ہوش دیکھا تھا یا دوسرے گاہک نے۔ ایمبولینس گاڑی چلی بھی گئی لیکن ظفرو باہر نہ دکھائی دیا۔ عمران پھر ہوٹل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس نے اپنے بال پیشانی پر بکھرا لیے تھے اور کوئی کھلنڈر اور رومان پسند لاپرواہ نوجوان معلوم ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ظفرو اسے اس حلیے میں نہ پہچان سکے گا۔ وہ پھر ہوٹل میں داخل ہوا۔ ظفرو اسی میز پر نظر آیا جہاں عمران نے اسے کچھ دیر پہلے چھوڑا تھا۔ چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے۔ عمران اس کے قریبی ایک میز پر جم گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ مردود یہیں بیٹھا رہ جائے گا۔ ظفرو کبھی کبھی سہمے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگتا تھا۔ عمران نے ویٹر کو اشارے سے بلا کر کوکا کولا کی بوتل طلب کی۔ وہ دراصل یہاں بیٹھنے کا جواز پیدا کرنا چاہتا تھا، ورنہ معدہ تو صبح ہی سے زبردستیوں کا شکار ہوتا رہا تھا۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ جس وقت وہ بوتل کی قیمت ادا کر رہا تھا اسی وقت ظفرو کو بھی اٹھتے دیکھا۔ پھر عمران نے غور کیا تو معلوم ہوا اس کے ساتھ ہی 5 دوسرے آدمیوں نے بھی اپنی میزیں چھوڑی ہیں۔ پتہ نہیں ان میں سے خود اس کے کتنے آدمی تھے اور کتنے ظفرو کے۔ ویسے اس کی لاف و گزاف سے تو ظاہر ہوتا رہا تھا جیسے وہ تنہا نہ ہو۔ باہر نکل کر ظفرو فٹ پاتھ پر ٹھہر گیا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر سڑک پار کرنے لگا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ کیا وہ پیدل کہیں جائے گا۔ گاڑی لایا ہوتا تو یہیں پارک کی ہوتی، کیونکہ یہاں پارکنگ کی ممانعت نہیں تھی۔ اس نے اسے سامنے والی گلی میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ عمران نے بھی سڑک پار کی اور جیسے ہی گلی میں داخل ہوا ظفرو کو ایک چھوٹے سے چائے خانے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ عمران نے انہیں پہچان لیا۔ یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوٹل سے اٹھے تھے۔ چائے خانے کے برابر ہی پان کی دکان تھی۔ عمران وہیں رک کر سگریٹ خریدنے لگا۔ یہاں سے وہ چائے خانے کے اندر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ظفرو ان دونوں سے گفتگو کرتا ہوا نظر آیا۔ پھر 2 آدمی اور چائے خانے میں داخل ہوئے۔ ان کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ صدیقی اور چوہان ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آدمی باہر آ گئے جن سے ظفرو گفتگو کر رہا تھا۔ عمران نے انہیں سڑک کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کے ماتحت چائے خانے ہی میں تھے۔ ظفرو نے وہاں سے کوئی چیز خریدی اور خود بھی باہر آ گیا، لیکن اب وہ ریالٹو والی سڑک کی طرف جانے کے بجائے گلی کی دوسرے نکاس کی طرف جا رہا تھا۔ عمران آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ دوسری سڑک پر پہنچ کر عمران کو معلوم ہوا کہ ظفرو نے اپنی کار وہاں پارک کی تھی۔ وہ خود اپنی موٹر سائیکل ریالٹو کے سامنے چھوڑ آیا تھا۔ جتنی دیر میں اس کے لیے وہاں جاتا ظفرو کہیں کا کہیں پہنچتا۔ آخر عاقبت اندیش عمران اسی وقت گہری نیند سو گیا اور وہ عمران جاگ پڑا جو اندھا دھند آگ کے دریا میں بھی چھلانگ لگا سکتا تھا۔ ظفرو اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ دفعتاً عمران آگے بڑھا اور بڑی بے تکلفی سے اگلی ہی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے برابر جا بیٹھا۔ پھر قبل اس کے ظفرو سنبھلتا۔ عمران کا ہاتھ اس کی کوٹ کی جیب میں بھی پہنچ گیا اور اب وہ آہستہ سے غرایا، تمہارے بے آواز ریوالور کے ٹریگر پر میری انگلی ہے۔ ساتھ ہی ریوالور کی نال ظفرو کے پہلو میں چبھنے لگی۔ ظفرو بے سدھ ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جسم روح سے خالی ہو چکا ہو۔ چلو، عمران نے اس کے پہلو پر مزید دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اب تم میرے ساتھ چلو گے۔ ظفرو نے اگنیشن کی گھمائی، انجن سٹارٹ ہو گیا، گاڑی بھی چل پڑی۔ میں راستہ بتاؤں گا، چلتے رہو۔ عمران غرایا، میں تم سے صرف اپنے اس کوٹ کی قیمت وصول کروں گا جو ریالٹو کے باتھ روم میں چھوڑ آیا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم بہرے ہو؟ کوٹ کی قیمت؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لڑکیوں کے سلسلے میں کسی مرد کے پیچھے پڑنا اپنا شعار نہیں ہے، تم پچھتاؤ گے۔ کچھ دیر پہلے تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ چلو وہیں چلو۔ میں تو تمہیں مرعوب کرنا چاہتا تھا، کہیں نہ لے جاتا، اور میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ شہر میں جسے جہاں سے اٹھانا چاہوں بآسانی اٹھا لے جا سکتا ہوں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ظفرو خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔
عمران نے اس کے پہلو میں ریوالور کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ ظفر خاموش ہی رہا، اس کی نظر ونڈ شیلڈ پر تھی۔ بائیں جانب موڑ لو، عمران گھبرایا اور اس نے بے چوں چرا تعمیل کی۔ تم نے مجھے دورانی کے پیچھے کیوں لگایا تھا؟ عمران نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ تاکہ وہ اچھی طرح تمہاری خبر لے سکے، ظفر نے جھلا کر کہا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے اچھی طرح میری خبر لے لی۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکو گے۔ ظفر زہریلے لہجے میں بولا، اسے لکھ لو۔ شہر میں کوئی بات ہو تو خواہ اپنی ٹانگ اڑا بیٹھتے ہو۔ مجھے دیکھنا ہے کہ رحمان صاحب کا اثر و رسوخ تمہیں کب تک بچائے رکھتا ہے۔ اوہ، عمران سر ہلا کر بولا، میں سمجھ گیا، تم چاہتے ہو کہ میں بھوکا مروں۔ تم کوئی ڈھنگ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میں بھی تمہارے ہی ڈھنگ کا آدمی ہوں۔ جب تک حرام کی بھی نہ ملے ہاضمہ ہی درست نہیں ہوتا۔ یہ بات ہے تو میرے ساتھ عامل ہو۔ اس معاملے کے خاتمے کے بعد غور کروں گا، کیونکہ رانا تحور علی سے ایڈوانس لے چکا ہوں۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ تم لوگوں کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ داور کا کوئی اور معاملہ ہے۔ ہمارے آدمی کئی دن سے اس کی نگرانی کرتے رہے تھے اور پچھلی رات بھی کوئی اس کا تعاقب کرتا رہا تھا۔ یقیناً کرتا رہا ہوگا، ورنہ آج صبح رانا پیلس سے کیوں اٹھائی جاتی؟ میٹرو شاہ کے تکیے کے درویشوں کا کیا قصہ ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ کسی نے انہیں رانا پیلس کی نگرانی پر لگایا تھا۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ داور سے تمہارے معاہدے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کتنا ملے گا اسے؟ 15,000۔ کتنے دنوں کا معاہدہ ہے؟ 1.5 ماہ کا۔ ظفر کچھ سوچتا ہوا بولا، تم داور کو کب سے جانتے ہو؟ تم دونوں کی گفتگو سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے بہت پرانی جان پہچان ہو۔ میں اسے بہت دنوں سے جانتا ہوں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ خطرناک آدمی ہے۔ اور تم؟ ظفر مسکرایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی جلدی پھر پلٹ پڑو گے۔ اسی لیے تم نے اپنے ان آدمیوں کو بھی رخصت کر دیا تھا جو تمہاری دیکھ بھال کر رہے تھے۔ تم کیا جانو؟ ظفر نے حیرت سے کہا۔ کچھ بات تو ہے جو اب تک زندہ ہوں، عمران سر ہلا کر بولا، ورنہ کسی ظفر کے ایسے 3rd کلاس بدماش نے کبھی کا موت کی گھاٹ اتار دیا ہوتا۔ اوہ، ایک بیگ ظفر چونک کر بولا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ رانا پیلس۔ کیوں؟ تمہیں چائے پلا کر 2-4 غزلیں سناؤں گا۔ پچھلی رات بھی ایک تازہ غزل ہوئی ہے۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جب تک کوئی سنے گا نہیں بدہضمی میں مبتلا رہوں گا۔ آج کل سامعین کہاں ملتے ہیں، مجبوراً ریوالور کے زور پر مہیا کرتا ہوں۔ غزل تو الگ رہی، تمہیں 2 ہی بھی سننے پڑیں گے۔ پچھتاؤ گے، ورنہ سیدھی طرح گفتگو کرو۔ داور کا پتہ بتاؤ، میں یہیں اتر جاؤں گا۔ پتہ مجھے نہیں معلوم، جب ضرورت ہوتی ہے خود ہی آ ملتا ہے۔ بھلا کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ پھر جو تمہارا جی چاہے کرو۔ اچھی بات ہے، تو اب تمہیں ایک عدد افسانہ بھی سننا پڑے گا۔ والد صاحب کی غزلیں بھی سناؤں گا۔ والد صاحب والی دھمکی کسی اور کو دینا، ظفر نتھنے پھلا کر بولا، میرے خلاف کچھ نہیں ثابت کیا جا سکتا، سمجھے؟ کیا تمہیں صبح کی بات یاد نہیں؟ عمران مسکرا کر بولا، تمہارے کئی اڈے میری نظروں میں ہیں، جب چاہوں وہاں چھاپے پڑ سکتے ہیں۔ ظفر نے شانے سکوڑ کر کہا، دیکھا جائے گا، اور میں گاڑی روکنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیا کر لیتے ہو۔ عمران نے سر ہلا کر مضحکانہ انداز میں کہا، اچھی بات ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، یہی سڑک پر مرمت کروں گا۔ ظفر نے گاڑی روک دی اور دوسرے ہی لمحے میں اس کا ریوالور بھی جیب سے نکل کر عمران کی پتلون کی جیب میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے ظفر کا گریبان پکڑا اور دروازہ کھول کر اسے نیچے کھینچ لیا اور لگا دونوں ہاتھوں سے پیٹنے۔ ساتھ ہی بلند آواز میں کہتا بھی جا رہا تھا، پھر ماروں گا، پھر ماروں گا، غریبوں کی لڑکیوں کو آنکھ۔ مجمع اکٹھا ہونے لگا، کسی نے بیچ بچاؤ کرنا چاہا۔ الگ ہٹیے صاحب، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اس شہر میں سبھی بے غیرت نہیں ہیں۔ حرامزادہ کار میں بیٹھ کر خود کو قارون سمجھنے لگتا ہے، غریبوں کی لڑکیوں کو آنکھ مارتا پھرتا ہے، چھیڑتا ہے، آواز کستا ہے۔ مارو سالے کو۔ کئی آوازیں بیک وقت آئیں اور پھر ظفر کی چٹنی بن گئی۔ اتفاق سے اس وقت آس پاس کوئی ڈیوٹی کانسٹیبل بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے کپڑے تار تار ہو گئے، ناک اور منہ سے خون بہہ چلا تھا، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ بس اب ہٹ جائیے، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا، ہاتھ اٹھا کر کہا، میں اسے تھانے لے جاؤں گا۔ کئی آدمیوں کی مدد سے اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال کر انجن اسٹارٹ کرنے لگا۔ مدد کی ضرورت ہو تو ہم چلیں، کسی نے باہر سے کہا۔ نہیں شکریہ، عمران بولا، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی، لیکن عمران اب سوچ رہا تھا کہ اسے حقیقتاً کیا کرنا چاہیے۔ لڑکی کہاں ہوگی؟ اس کا علم شاید ظفر کے فرشتوں کو بھی نہ ہو۔ بات تو خود ظفر ہی کی حماقت کے بنا پر یہاں تک بڑھ گئی تھی، ورنہ عمران صرف درانی ہی کا تعاقب کرتا رہتا۔
کچھ دور چلنے کے بعد اس نے ظفرو کی گاڑی ایک سنسان گلی میں موڑ دی اور ایک جگہ اسے روک کر خود اتر آیا تھا. اپنے جیب سے اس کا ریوالور نکال کر رومال سے اچھی طرح صاف کیا اور پھر اس کی جیب میں ڈال دیا. اب وہ تیز قدموں سے گلی کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ رہا تھا. دوسری سڑک پر پہنچ کر ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا. موٹر سائیکل ریالٹو کے سامنے چھوڑ آیا تھا، لہٰذا اسے اسی طرف واپسی ضروری تھی. کچھ دیر بعد ٹیکسی مل گئی. موٹر سائیکل وہیں ملی جہاں چھوڑی تھی. اب سوچ رہا تھا کہ دوسرا قدم کس جانب اٹھنا چاہیے. موجودہ میک اپ بھی بیکار ہو چکا تھا. وہ پھر رانا پیلیس آیا. جوزف یہاں موجود تھا. عمران کو دیکھ کر کسی شکاری کتے کی طرح کان کھڑے کیے، لیکن آواز سن کر ڈھیلا پڑ گیا. میک اپ میں بولتے رہا کرو باس، اس نے ہنس کر کہا، ورنہ کسی دن میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے. بکواس میں اس وقت خون سوار ہے. کیا بات ہے باس؟ جوزف نے دانت نکال دیے. اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسی ہی چمک نظر آ رہی تھی جیسے کسی ندیدہ بچے کی آنکھوں میں اس وقت نظر آتی ہے جب کوئی اپنی پسندیدہ چیز دیکھتا ہے جس کے لیے عرصے سے ترستا رہا ہو. آج رات شاید تیرا کھیل بھی شروع ہو جائے. میں نہیں سمجھا باس. ایک عمارت میں گھسنا ہے. کہاں؟ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ابھی نہیں بتاؤں گا. عمران ڈرائنگ روم میں آیا. فون پر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے. وہ دوسری طرف موجود تھا. وہ اس عمارت کی نگرانی کے متعلق ہدایات دینے لگا. جہاں درانی نے اسے یا تو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی یا حقیقتاً کسی کو کوئی پیغام پہنچایا تھا. یہ بھی معلوم کرو کہ وہاں کون رہتا ہے. اس نے موت پیس میں کہا. 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے مطلع کرو. اوور اینڈ آل. ریسیور رکھ کر وہ آرام کرسی میں نیم دراز ہو گیا. آنکھیں بند کر لی. ویسے وہ یہاں قطعی غیر محفوظ تھا. اب سنگ ہی جانتا تھا کہ اس عمارت سے بھی اس کا تعلق ہے. ہو سکتا ہے اب اس نے اس عمارت کی نگرانی کے لیے دوسرے ذرائع پیدا کر لیے ہوں. میٹرو شاہ کے تکیے کے درویش تو شاید اب ادھر کا رخ بھی نہ کریں. عمران سوچتا اور اونگتا رہا. کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی. اس نے ہاتھ بڑھایا. دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی. کسی نے ظفرو کو بری طرح مارا ہے. اقبال روڈ کی گلی میں اس کی گاڑی کھڑی ملی ہے. وہ اس میں بے ہوش پڑا تھا. خوشی کی بات ہے. عمران سر ہلا کر بولا کہ میرے ماتحت بھی مجھے نہیں پہچان سکتے. ظاہر ہے کہ وہ ظفرو کے پیچھے رہے ہوں گے. جی ہاں. اوہ آپ تھے. اس عمارت کا کیا رہا؟ وہاں کوشی نام کی ایک غیر ملکی رقاصہ رہتی ہے. چینی ہے؟ جی ہاں چینی ہے. عمران نے کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا. اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی تھی.